बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका इस्लामियात का टीचर मोहम्मद अशरफ। एस्पायर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हमने पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा, जिहाद के हवाले से पढ़ना शुरू किया था और जिहाद में उसका मफ़हूम, लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ और उसकी अक़साम, जंग और जिहाद में फ़र्क जो है वो हमने पढ़ा था। जिहाद के हवाले से एक तफसीली सवाल आता है जिसमें जिहाद का मफ़हूम, उसकी अक़साम और जिहाद के फ़ज़ाइल जो है वो लिखना होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और उसी लॉन्ग क्वेश्चन का एक हिस्सा जो है फ़ज़ाइल, वो आज हम पढ़ेंगे। जिहाद के फ़ज़ाइल, जैसा कि अहम निकात के अंदर आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, तो हमने जिहाद के फ़ज़ाइल जो हैं वो पढ़ने हैं। सबसे पहले कुरान मजीद की रोशनी में, फिर हम जिहाद के फ़ज़ाइल देखेंगे हदीस पाक की रोशनी में, और फ़ज़ाइल के बाद आखिर में हमेशा बोर्ड में एक सवाल जो है वो बोर्ड की तरफ से आता है दहशतगर्दी के हवाले से। तो मौजूदा दौर के तकाज़ों के हवाले से ये सवाल जो है वो दिया जाता है, तो उसका जवाब भी हमें आना चाहिए। तो दहशतगर्दी के हवाले से हम देखेंगे कि दहशतगर्दी किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ क्या है, और फिर दहशतगर्दी की वजाहत और दहशतगर्दी से जो मना किया है इस्लाम ने, उसके हवाले से हम जानेंगे, और आखिर में उसके असबाब और ख़त्म करने के तरीके जो हैं वो हम देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, फ़ज़ाइल के अंदर सबसे पहले हमने जो हेडिंग दी है वो मोहब्बत इलाही का हुसूल है कि जिहाद जो इंसान करता है अल्लाह ताला की राह में, अपनी जान माल जो है वो पेश करता है, तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मोहब्बत से नवाजता है। जिहाद मोहब्बत इलाही के हुसूल का ज़रिया है। जब एक इंसान अपनी कीमती जान अपने मालिक के हुजूर पेश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और ये आयत आपकी किताब में जहाँ फ़ज़ाइल हैं वहाँ ये आयत भी लिखी हुई है। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से जो लड़ते हैं उसकी राह में कतार बांधकर, गोया वो दीवार हैं सीसा फैलाई हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी राह में लड़ने वालों से मोहब्बत करता है। तो पहली जो फजीलत है कुरान मजीद की रोशनी में जो हमने पढ़ी है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत का हुसूल है। हमने दूसरी हेडिंग फसाद के ख़ात्मे का सबब, जिहाद फितना और फसाद के ख़ात्मे का सबब है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। जिहाद और जंग में जो फ़र्क है उसके तहत हमने ये बात पढ़ी थी कि जिहाद इसलिए किया जाता है ताकि फितने का ख़ात्मा हो, और इस सिलसिले में सूरतुल अनफ़ाल की आयत जो है, और ये भी आपकी किताब में है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और लड़ते रहो उनसे यहाँ तक कि न रहे फसाद और हो जाए दीन सब अल्लाह का। तो फसाद के ख़ात्मे का सबब जो है वो कुरान मजीद में जिहाद को बताया गया है। तीसरी हेडिंग हमने फलाह व निजात का ज़रिया। फलाह व निजात का ज़रिया, तो जिहाद जो है वो कामयाबी का ज़रिया है, और कुरान मजीद ने भी इसे कामयाबी का ज़रिया ही गर्दाना है। सूरत मायदा की आयत नंबर 35 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व जाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और उस अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम फलाह हासिल कर सको। तो फलाह व निजात का ज़रिया है जिहाद। और इसकी फ़जीलत के अंदर कुरान मजीद में एक और बात जो है वो है जुल्म के ख़ात्मे का ज़रिया। जिहाद जुल्म को ख़त्म करने का ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हज के अंदर इरशाद फरमाया है। अज़ीज़ तलबा, फलाह व निजात के ज़रिए के बाद जुल्म के ख़ात्मे का ज़रिया जिहाद ऐसा अजीम काम है जिसकी बदौलत जुल्म व ज़्यादती का ख़ात्मा हो जाता है, और उसका ज़िक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू,
ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جہاد کی جن پر جنگ مسلط کی گئی اور ظلم کیا گیا۔ تو گویا کہ جہاد کرنے کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ وہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی فضیلت میں یہ لکھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جہاد ظلم کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ حیات جاویداں، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو صاحب ایمان جب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی جان دیتے ہیں تو وہ جان رائگاں نہیں جاتی بلکہ انہیں شہادت کا رتبہ جو ہے وہ ملتا ہے، انہیں حیات جاویداں نصیب ہوتی ہے۔ اور ایسے عظیم فداکاروں کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، یعنی تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں یہ ہم نے 5 ہیڈنگز دیں اور ان کے تحت جو ہے وہ آیات ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو ارشادات ہیں مالک کے اس کے حوالے سے ہم نے جانا۔ اس کے بعد حدیث نبوی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد کی فضیلت کیا ہے؟ چونکہ یہ سوال آپ کی کتاب میں اتنا تفصیل سے نہیں لکھا گیا، لیکن چونکہ یہ لانگ کویسچن ہے اور اس حوالے سے ہم اس کی تفصیل جو ہے وہ اتنی ہی لکھیں گے۔ اس کی 5 ہیڈنگز ہم نے بنائیں قرآن مجید کی روشنی میں، اور 5 ہی ہیڈنگز ہم بنائیں گے حدیث پاک کی روشنی میں۔ سب سے پہلی ہم نے ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر جہاد، جہاد کا عمل جو ہے وہ دنیا و ما فیہا، یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے، ما فیہا کا مطلب ہے جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے یہ بہتر عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ حدیث پاک اور یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کتاب میں بھی ہے جہاں پہ جہاد کے فضائل درج ہیں۔ دوسری ہیڈنگ ہے جہاد کا ثواب۔ ہر عمل کا ایک ثواب ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا ثواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے، اور یہ بات بھی آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی حصول جنت کا ذریعہ۔ جہاد حصول جنت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں، یعنی جو انسان تلوار لے کر جہاد بھی سیف کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد افضل عمل، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ افضل عمل جو ہے اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ فضیلت ہے کہ جہاد ایک افضل عمل ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، جہاد اسلام کی کوہان، جہاد اسلام کی کوہان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں جیسے ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، تو اسلام کی جو پہچان اور اسلام کی جو کوہان کہا گیا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کو کہا گیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو اسلام کی کوہان کہا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنام الاسلام الجہاد، و اسلام کی کوہان جہاد ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جہاد کے فضائل، جہاد کی فضیلت۔ اب ہم نے جیسا کہ اہم نکات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا ہے دہشت گردی کی تعریف۔ تو ہم سب سے پہلے دہشت گردی کی تعریف جو ہے وہ کریں گے کہ دہشت گردی کہتے کسے ہیں۔ دہشت گردی
کہ گو کہ کوئی مخصوص تعریف نہیں کی گئی، اور اس حوالے سے مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، مختلف تعریفیں جو ہیں وہ اس کی گئی ہیں، لیکن جس بات پہ اتفاق ہے کہ دہشت گردی کسی مخصوص گروہ کا اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ظلم، دہشت اور صفاقی سے کام لینا یا کسی قوم پر چڑھائی کر کے لوٹ مار کرنا دہشت گردی کہلاتا ہے۔ یعنی ایک مخصوص گروہ، مخصوص مذموم مقاصد اور کسی بھی قوم پر ظلم کرنا، دہشت پھیلانا، صفاقی سے کام لینا اور کسی قوم پر چڑھائی کر کے لوٹ مار کرنا، یہ دہشت گردی کی تعریف ہے۔ اور اس کے بعد ہے اس کی وضاحت۔ دہشت گردی کی مزید وضاحت میں جو ہے یہ بات آپ لکھیں گے کہ منظم منصوبے کے تحت مذہبی، نظریاتی، سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے پرتشدد کارروائی کرنا، حکومت یا عوام میں منصوبے کے تحت خوف و ہراس پھیلانا، جانی و مالی نقصان کرنا، یہ دہشت گردی کہلاتا ہے۔ یہ اس کی مزید وضاحت ہے۔ دہشت گردی کو اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کو یعنی مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ظلم، دہشت گردی اور صفاقی سے کام لینا یا کسی بھی قوم پر لوٹ مار کرنا، چڑھائی کرنا، لوٹ مار کرنے کے لیے، یہ اسلامی سوچ اور اسلامی فکر کے خلاف ہے، اور اسلام نے ایسی دہشت گردی سے منع کیا ہے۔ یہ اسلام میں دہشت گردی کی ممانعت ہے۔ اس کے بعد دہشت گردی کے اسباب ہیں کہ یہ دہشت گردی کیوں کی جاتی ہے یا دہشت گردی کا سبب کیا ہے۔ تو اس میں ہم 4 باتیں جو ہیں وہ ذکر کریں گے، اور اس کو تفصیلاً نہیں، یہ شارٹ کویشچنز میں یہ سوال آ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے اسباب کیا ہیں یا دہشت گردی کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں، تو بس یہ ہیڈنگز ہی اس کے اندر لکھنی ہیں۔ سب سے پہلے دہشت گردی کے اسباب ہیں، یعنی بے روزگاری، دین سے دوری، تعلیم و شعور کی کمی، عدل و انصاف کی عدم فراہمی اور عدم برداشت۔ یعنی بے روزگاری جو ہے یہ ایک سبب ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ عدم برداشت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے وہ اس طرح کی کارروائی میں ملوث ہوتے ہیں اور اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں۔ دین سے دوری بھی ایک اس کا سبب ہے، اور پھر تعلیم و شعور کے اندر میں جو کمی ہے یہ بھی دہشت گردی کا سبب ہے۔ عزیز طالبہ، عدل و انصاف جب فراہم نہیں ہوگا تو لوگ خود جو ہے وہ انصاف ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے اور انصاف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح جو ہے یہ دہشت گردی کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ عدم برداشت یہ سب سے اہم وجہ ہے دہشت گردی کی اور سبب ہے دہشت گردی کا۔ اس کے بعد ایک شارٹ کویسچن میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے روکنے کے اسباب جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو دہشت گردی کو روکنے کے اسباب میں مناسب ذرائع جب فراہم نہ ہوں روزگار کے، تو یقیناً یہ دہشت گردی کا یہ سبب ہے۔ تو جب مناسب ذرائع فراہم ہو جائیں گے تو یہ دہشت گردی کو اس سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تعلیم و آگہی، یہ بھی ایک ذریعہ ہے اس کو روکنے کا۔ عدل و انصاف کی فراہمی، یہ بھی، اس سے بھی جب عدل و انصاف دیا جائے گا تو لوگ دہشت گردی نہیں کریں گے اور اس طرح کی کارروائی میں ملوث نہیں ہوں گے۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ، جب عدم برداشت کے مقابلے میں ہم چیزوں کو برداشت کریں گے، صبر کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً دہشت گردی کو روکا جا سکتا ہے۔ اور دینی شعور، دین کے اندر جو ہے وہ جہاد کسے کہا جاتا ہے، یا دین اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، یا دینی تعلیمات کیا ہیں، اب اس پہ اگر انسان جو ہے وہ ان کو دینی شعور فراہم کیا جائے گا لوگوں کو، تو اس سے بھی دہشت گردی کو روکا جا سکتا ہے۔ عزیز طالبہ، یہ ہم نے دہشت گردی کی تعریف اور اس کے بعد اس کے حوالے سے اس کی وضاحت، اس کی ممانعت اور ساتھ ہی اس کے اسباب اور ختم کرنے کے طریقے جو ہیں یہ ہم نے دیکھے ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ اس سلسلے میں دہشت گردی کی جو تعریف ہے وہ سامنے بورڈ پہ نہیں لکھی گئی، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو سینڈ کر دی جائے گی، آپ کو بتا دی جائے گی، لکھ کے آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دی جائے گی کہ اس کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے۔ ویسے آپ نے اس لیکچر میں اس کو سن بھی لیا ہے۔ اب آخر میں
ہم نے جو یہ ٹاپک جہاد والا پڑھا، جس کو 2 حصوں میں ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے اور سیکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں آخر میں ہم نے کچھ یہ تو لانگ کویسچن تھا جس کا یہ جواب ہے. اب آخر میں مختصر سوالات ہیں. مختصر سوالات جو ہیں وہ آپ نے اسی لانگ کویسچن میں سے نکالنے ہیں اور یہ آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے. لانگ کویسچن جو ہیں یہ تقریباً جو ہے وہ 15-16 کے قریب بنتے ہیں اور ان کے جواب جو ہیں وہ بھی آپ کو اس میں سینڈ کر دیے جائیں گے. اور پہلے آپ نے خود کوشش کرنی ہے کہ اس میں، اور اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو پھر آپ ضرور اس کو جو ہے وہ آپ نے رابطہ کرنا ہے اور اس میں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں جس بات کی آپ کو سمجھنا آئے. والسلام.